बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सलामिया हुसैन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर सरवत अस्करी, और हम बात कर रहे हैं यकुम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक उस अजीम प्रोग्राम की, मेट्रो वन न्यूज़ की वो अजीम ट्रांसमिशन जो कि मुहर्रम अल हराम से मुतल्लिक़ है, और उसमें हम करबला वालों का जिक्र करते हैं, करबला वालों की प्यास का तज़किरा करते हैं। और आज 7वीं मुहर्रम है। कहने के लिए बस इतना काफ़ी है, रोने के लिए बस इतना काफ़ी है कि आज 7वीं मुहर्रम है। कितना पानी है जो बेवक्त बरस जाता है, कितना पानी है जो बेवक्त बरस जाता है, और काफ़िला प्यासों का क़तरे को तरस जाता है। हम 7वीं मुहर्रम की अज़मत और अहमियत पर और हज़रत क़ासिम इब्न हसन के हवाले से तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहतरमा रोज़ी आबदी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे साथ मेरी दूसरी मेहमान मौजूद है सैयदा हादिया हसन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हम यहाँ पर मौजूद हैं और बात कर रहे हैं 7वीं मुहर्रम के हवाले से। ऐ अब्र 1000 साल भी बरसे तो क्या, शब्बीर ने मरते दम भी ना पाया पानी। रोज़ी बाजी कुछ 7वीं मुहर्रम के हवाले से हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तारीख़ के हवाले से कुछ बयान करना ज़रा मुश्किल तो है, इसलिए कि गम की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे आशूराए करबला करीब आता है वैसे वैसे हमारे गम की शिद्दत बढ़ती है, और हम सोचते हैं कि जब हम इतने गमगीन हैं तो अहले बैत रसूल पर क्या गुजरी होगी। लेकिन 7वीं मुहर्रम के हवाले से बस इतना कहना है कि आम तौर पर जो हमारे दरमियान मशहूर है वो ये मशहूर है कि 7 से पानी बंद हुआ है, लेकिन जो तारीख़ ने आगे बढ़ के मुताला किया और रिसर्च की तहक़ीक़ की तो उसने कहा पानी बंद 7 मुहर्रम से नहीं हुआ था। पानी तो बंद 4 मुहर्रम से हो गया था, जब शिम्र इब्ने जोशन का लश्कर करबला में पहुंचा है तो उसने पहुंच के पहला काम जो किया है वो ये किया है कि नहर फुरात पे पैरे बिठा दिए थे, और उसके बाद से ख़याम हुसैनी की तरफ पानी का कोई मशकीज़ा भर के नहीं गया है। अब ये जो 7वीं मुहर्रम पानी के हवाले से मशहूर है तो उसकी वजह यह है कि 7 मुहर्रम तक खेमों के अंदर पानी मौजूद था। वो जो मशकीज़े थे वहां पर, ज़खायर जो पानी के जी जी, वो पानी के मशकीज़े जो थे वो सबके सब भरे हुए थे, और जाहिर है कि जब तक पानी चला वो 7 मुहर्रम थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, और हमारे ख्याल में हर दर्दमंद दिल इस बात को महसूस करेगा और तायद करेगा हमारी इस बात की कि अगर घर में कुछ खाने पीने की चीज़ें कम होती हैं तो बड़े उसको नहीं खाते पीते। उनकी ये ख्वाहिश होती है, उनके दिल की ये तमन्ना होती है कि हम खाएं या ना खाएं, हमारे सामने जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो लोग ज़्यादा बेहतर अंदाज में इसको ले लें। अब आप इस बात को तसव्वुर कीजिएगा कि जब 4 मुहर्रम को फुरात पे पहरे बैठ गए थे और ये सबको पता चल गया था कि अब पानी खेमों के अंदर नहीं आ सकता, इतने पहरे थे, तो क्या हम इस बात का तसव्वुर कर सकते हैं कि मौला हुसैन ने दिल भर के पानी पिया होगा, या हम इस बात का तसव्वुर कर सकते हैं कि मौला अब्बास ने जी भर के पानी पिया होगा। जितने बड़ी हमें हस्तियां नजर आती हैं करबला में, ख़याम हुसैनी में, उन्होंने पानी की मिक़दार को कम कर दिया था, बचाया था उस पानी को। इसलिए बचाया था कि हमारे साथ बच्चे हैं, हम सहरा में हैं, और ज़ाहिर गर्मी की शिद्दत थी, और रेत जब उड़ती थी और गर्म हवा चलती थी तो उसमें प्यास की शिद्दत, अरब की गर्मी जी, अरब की गर्मी, और उसमें प्यास की शिद्दत का बढ़ जाना, और उसमें बच्चों का जैसे ही मुंह से अलातश निकलता कोई माँ कूजा लेकर आगे बढ़ जाती। कभी कोई रिश्ता जो चचा की शक्ल में भी था, जो बाप की शक्ल में भी था, मामुओं की शक्ल में भी था, वो पानी लेकर उस बच्चे के पास पहुंच जाता। लेकिन 7 मुहर्रम वो तारीख है कि जब किसी मशकीज़े में पानी नहीं था। बेशक ये पानी बंद नहीं हुआ है, ये पानी खत्म हो गया। आज से लेकर और आशूर की असर के बाद तक सारे बच्चे प्यासे हैं, क्या कहना, सारी खवातीन प्यासी हैं। जो थोड़ा सा पानी भी पिया जा रहा था वो अब बिल्कुल मौजूद नहीं था। अब ये 7 से लेकर और 10 तक पानी का हवाला जो है, और पानी वो बेहतरीन खुदा की नेमत है। अगर हम और आप गौर करें तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को नेमतों से भरा है, लेकिन जो नेमतें आसमान पर हैं वो ज़मीन पर नहीं है। बेशक जो ज़मीन पर है वो आसमान पे नहीं है। बेशक मिसाल के तौर पर चांद सूरज सितारों की कंदीलों को रोशन किया उसने, वो ज़मीन पर नहीं है। बेशक ज़मीन पर उसने ज़रात को उगाया, वो आसमान पे नहीं है। लेकिन पानी वो वाहिद खुदा की तख्लीक और नेमत है जी, जो आसमान पर भी मौजूद है और ज़मीन पर भी मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है, और ये आज दुनिया तहकीक करती है, साइंस जब आगे बढ़ती है तो वो ये कहती है कि 70% ज़मीन का हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। इंसानी जिस्म में ग़िज़ा की ज़रूरत 30% है, और
پانی کی ضرورت 70% ہے. ہمارے جتنے اعضائے جسمانی کام کر رہے ہیں وہ سب پانی کے ساتھ کر رہے ہیں. اگر ہمیں پانی نہ ملے ہماری آہستہ آہستہ بصارت کم ہونے لگتی ہے, سماعت کم ہونے لگتی ہے, ہماری بولنے کی قوت کم ہونے لگتی ہے. لیکن ہمارا سلام ہو کربلا کے ان پیاسوں پر. آپ یہ سوچئے کہ شدت عطش کتنی ہے, اور اس پر ہم نے کہیں کسی تاریخ میں نہیں پڑھا کہ کسی نے کہا ہمیں سنائی نہیں دے رہا, کسی نے کہا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. یعنی اس ضبط کی شدت میں, اس مصیبت کی شدت میں بھی مولا حسین کے خطبات اگر کربلا میں دیکھی جائیں 7 کے بعد سے بڑھ گئے تھے. مسلسل امام جا کر فوجی یزید کے ساتھ خطبہ دیتے تھے, لیکن نہ زبان میں لڑکڑاہٹ تھی, سبحان اللہ, نہ آپ نے کسی لفظ کو غلط کہا ہے, نہ آپ نے کسی بات کو غلط کہا ہے. ہر دفعہ آپ نے خطبے کو شروع کیا ہے حمد و ثنائے پروردگار عالم سے. بے شک, یعنی کسی بھی مقرر کے لیے, کسی بھی اسپیکر کے لیے ہر طریقے کا ذہنی سکون چاہیے, اور کربلا میں اس مقرر کے لیے کسی قسم کا ذہنی سکون نہیں تھا, بالکل, بلکہ ان کو ہر طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے تھے, دبانے کے لیے, ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے. میں آج 7 محرم کے حوالے سے کیونکہ بات ہو رہی ہے تو حضرت قاسم ابن حسن کا تذکرہ. دیکھیں شہادت تو سب ایک دن ہوئی ہے, یعنی یہ تو سب کو پتا ہے کہ صبح فجر کے بعد عاشور کے اور عصر تک جو ہے وہ شہادتیں تمام ہو گئیں. لیکن چونکہ ہم پرسے کے لیے یہ عشر اول مناتے ہیں, بے شک یہ عشر اول جو محرم کا ہوتا ہے یہ عام طور پر پرسہ داری کے لیے, ماتم داری کے لیے. اب ایک دن میں اتنی شہیدوں کا پرسہ دینا ذرا ناممکنات میں سے تھا, تو اس لیے ہمارے جانے والے بزرگوں نے, علماء نے بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم اس عشرے کو اہل بیت سے منسوب کریں گے, شہداء سے منسوب کریں گے, اور ہر دن کوشش کریں گے کہ ہم کسی شہید کا تذکرہ کر لیں. 7 تاریخ بہت مخصوص کی گئی ہے اس شہزادے کے لیے. اب دیکھیے وہی بات ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ دیکھیں نا, آپ یہ نہ سمجھیے کہ رتبہ ملتا ہے تو اس کے لیے آسانیاں ہیں, نہیں. جناب قاسم ابن حسن 13 سے 14 کے درمیان کا سن ہے. عمر جو ہے آپ کی لکھی ہے تاریخ میں 13 اور 14 کے درمیان لکھی ہے. اگر ہمارے گھروں میں خدا سلامت رکھے بچوں کو اور گھر کی آبادیوں میں اضافہ کریں کہ اگر اس عمر کے بچے موجود ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بہت لاباولی سی عمر ہوتی. بے شک, یعنی 13 اور 14 سال کی عمر کوئی عمر ہے. روزیہ عابدی صاحبہ, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں 7 محرم کے حوالے سے, جناب قاسم ابن حسن کے حوالے سے, کیونکہ ہمارا خواتین کا پروگرام ہے اور خواتین بڑی تعداد میں اس پروگرام کو دیکھتی ہیں, تو عورت کا ایک کردار ہوا کرتا ہے. وہ عورت جب نبی کے گھر میں آتی ہے تب بھی اس کا ایک عظیم کردار ہے, جب امام کے گھر میں آتی ہے تو بھی اس کا ایک عظیم کردار ہے. تو جب بھی ہم حضرت قاسم کی شہادت پر بات کرتے ہیں تو بی بی ام فروہ کا جو عظیم کردار ہے اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. بے شک, بے شک, بے شک. آج کی نسل یقیناً اس شاعر سے واقف نہیں ہوگی, لیکن ایک شاعر کا نام لینا چاہیں گے, جناب نجم آفندی. اللہ مقامہ کہنا چاہیے کہ ان کے جو پرانے نوحے ہیں وہ آج بھی مثال کے طور پر نامور کالم لے کے جائیں گے, ہم چاند پر لے کے جائیں گے. جی, اور ان کا ایک بہت مطلب بہترین مطلب نوحہ ہی ہے پورا, لیکن اس کا ہم کو ایک جو حصہ ہے وہ بہت پسند آتا ہے. اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے نا کہ دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا. کیا کہنے, شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا. سبحان اللہ. اب انداز دیکھیے کس وقت کا شاعر ہے وہ, لیکن اس نے جو رہتے دنیا تک پیغام دے دیا وہ دے دیا. شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا. ان کے ایک نوحے میں کربلا کی 9 ماؤں کا تذکرہ ہے. وہ نوحہ اب نہیں ملتا. ہم نے بھی کافی تلاش کیا اس کو, جو ان کی نئی کتابیں چھاپی گئیں دوبارہ سے ان میں بھی وہ نہیں ہے. لیکن جو پرانی کتاب ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, اس میں انہوں نے ان 9 ماؤں کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ جب عورت ماں کے عہدے پہ فائز ہوتی ہے نا, یوں تو ظاہر ہے دیکھیے ہم خود بھی خاتون ہیں, خود بھی خواتین کے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہر ماں کے دل میں جو بیٹے کی تمنا ہے وہ ہے. کیا کہنے, بیٹے کی تمنا. بیٹیاں ماؤں کی بہت ہمدرد, بہت مددگار, بہت رازدار, لیکن جب بیٹا ماں کہہ کے پکارتا ہے نا اس وقت ماں کے دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے. خوشی کا عالم ہی کچھ جی, کیفیت ہی الگ ہوتی ہے نا. بیٹا ماں کہہ کے پکارتا ہے اور اس بیٹے کی محبت جو ہے وہ سب پہ حاوی ہو جاتی ہے, لیکن یہ محبت اس وقت کتنا گنا بڑھ جاتی ہے جب وارث کا سایہ سر سے. بے شک.
اس کا ظاہر اندازہ اب ظاہر ثروت ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ جب وارث کا سایہ اٹھ جاتا ہے نا تو ساری امیدیں جو ہے نا عورت کی وہ آ کر بیٹوں سے وابستہ ہو جاتی ہیں. یہ گھر دوبارہ سے آباد ہوگا، اور چاہے کس عمر میں وارث کا سایہ اٹھاؤ، لیکن ماں کی تمنا پہلی کیا ہوتی ہے؟ شادی کروں گی، گھر آباد کروں گی، اس سے میری نسل پھر آگے بڑھے گی. جناب ام فروہ کا کردار کیا ہے؟ آپ سوچئے، ایک بیٹا 10 سال کا ہے، کیونکہ جناب امام حسن کی شہادت کو 11واں سال تھا، سن 61 ہجری. ایک بیٹا 10 سال کا جس کا نام عبداللہ ابن حسن لکھا ہوا ہے تاریخ میں، اور وہ کربلا کا حسین سے پہلے کا آخری شہید ہے. تذکرہ بہت کم ہوتا ہے ان کا، لیکن وہ بھی جناب ام فروہ کا بیٹا ہے. اور ایک بیٹا جناب قاسم ابن حسن ہے، جن کی عمر 13 سے 14 کے بیچ میں. آپ کی تمنا یہ تھی کہ جیسے ہی میرا بیٹا اس عمر کی منزل کو پہنچے گا جب شادی کے قابل ہوتے ہیں، میں اپنے گھر کو دوبارہ آباد کروں گی. ساری مائیں اپنی جگہ، لیکن نجمہ افندی نے کہا یہ 9 مائیں وہ ہیں کہ جنہیں کربلا کے بعد ان کا کوئی بیٹا ماں کہنے والا نہیں تھا. اس میں جناب زینب کبریٰ بھی شامل ہیں، اس میں جناب زوجہ مسلم بھی شامل ہیں، اس میں جناب ام لیلہ بھی شامل ہیں، اس میں جناب ام رباب کی جن کے بیٹے نے تو ماں کہا ہی نہیں، لیکن اس میں جناب ام فروہ کا کردار وارث کے بعد ساری امیدوں کا مرکز. سبحان اللہ. اور اس کو رات بھر یہ سمجھانا کہ کل سب سے پہلے تمہیں قربان ہونا ہے. عظمت پر غور کیجئے گا کہ آپ نے عظمت کتنی اپنی بڑھا لی کہ بیٹے کو شادی کی تمنا رکھتے ہوئے اور یہ پیغام دینا کہ کل سب سے پہلے چچا پر، اس لیے کہ اس وقت تم اپنے باپ کے نائب ہو. سبحان اللہ. اور وہ نیابت کیسے ہوئی؟ بس ایک تذکرہ ضرور کریں گے کہ مولا حسن کا جو جہاد ہے وہ قلم ہے، اور کربلا میں بھی مولا حسن قلم کے ذریعے شامل ہے. وہ جو تعویذ لکھا تھا، سبحان اللہ، اور جو بیٹے کے بازو پہ باندھا تھا وہ قلم تھا، بے شک وہ جہاد بالقلم تھا. بے شک. جو کھولا گیا ہے تو اس میں لکھا تھا حسین دل کی تمنا ہے. ہمیں پتہ ہے کربلا ہو رہی ہے، امام تھے وقت کے. جب آپ نے تعویذ لکھا ہے تو آپ امام تھے وقت کے، آپ کو پتا تھا کہ کربلا ہونی ہے. حسین مجھے پتا ہے کہ کربلا برپا ہے، میرے دل کی تمنا ہے کہ تم میرے بیٹے کو میری نیابت میں. اللہ غنی، سبحان اللہ. ایک امام پر قربان، دوسرے امام کی نیابت. کیا کہنے. جناب قاسم کا رتبہ، جناب ام فروہ کا مرتبہ، اور باخدا اس سے بڑھ کے جناب ام فروہ کی منزلت کیا ہے؟ ہر ماں کے سامنے بیٹی کا لاشا آیا ہے، اس ماں نے ہاتھ لگایا ہے، کبھی بوسہ دیا رخسار پہ، کبھی پیشانی پر، لیکن ام فروہ حسین کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس گٹھری کو لے کر، بھائی بھائی کا ساتھ دیتا ہے، اور کربلا میں حسین کے 2 بھائیوں نے، یعنی مولا حسن نے اور مولا عباس نے، حسین کا کس طرح ساتھ دیا؟ پامالی میں مولا حسن کی نیابت میں قاسم ابن حسن شریک ہو گئے، اور لاش کا خیمے میں نہ جانا حضرت عباس. یہ مولا عباس، ایک بڑے بھائی کا کردار. یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام میں وقت ہوتا ہے ایک نہایت مختصر سے وقفے کا. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین، ایک نہایت مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری. پروگرام سلام یا حسین میں میٹرو ون نیوز کی عظیم محرم الحرام ٹرانسمیشن، اور اس کے اندر ہم بات کر رہے ہیں حضرت قاسم ابن حسن کی عظیم قربانی پر، عظیم شخصیت پر، عظیم والدین کے کردار پر. یعنی جناب امام حسن علیہ السلام کے فرزند اور جناب ام فروہ کے فرزند، ایک عظیم شخصیت کی تعمیر اور تشکیل نظر آتی ہے ہمیں واقعی کربلا میں حضرت قاسم ابن حسن کی شہادت. جی وقفے پر جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے روزی عابدی صاحبہ، اسی بات کو آگے بڑھائیے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم نے کہا کہ پامالی میں اگر دیکھا جائے تو حسین کے بھائیوں نے کتنی بڑی مشکل میں، پامالی میں حسن خود موجود نہیں تھے بے شک، لیکن ان کے بیٹے نے، بس فرق اتنا ہوا کہ حسین شہادت کی بعد پامال ہوئے، لیکن جناب قاسم ابن حسن شہادت سے پہلے پامال ہو گئے. اور ہم نے جو تذکرہ کیا تھا کہ سن و سال کیا تھا، اور ایسی لاباولی سی عمر جس کو کہتے ہیں نا کہ 13 اور 14 سال کے درمیان والی عمر، کہ جہاں ہم نہ زندگی کی ہی باتیں کرتے ہیں، موت کا تذکرہ ہی نہیں کرتے. ہمارے یہاں تو اسے کھیلنے کھانے کے دن کہے جاتے ہیں، کھیلنے کے دن، بلکہ ہم
سوچتے بھی نہیں کہ بچے جو ہیں وہ اس طرف سوچ بھی رہے ہوں گے. لیکن اگر ہم جناب قاسم ابن حسن کی منزل دیکھیں نا تو صرف سن و سال کی منزل پہ آگے نہیں بڑھے, بلکہ تاریخ کربلا نے لکھا ہے کربلا کا سب سے نازک ترین شہزادہ. بے شک نازکی اتنی تھی باخدا. حضرت حسن زیدی علی اللہ مقامہ خطیب آل محمد, انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے. انہوں نے کہا پانی پیتے تھے تو اتنی خوبصورتی تھی کہ پانی حلق سے اترتے ہوئے نظر آتا تھا. کیا کہنے ہیں, جناب قاسم ابن حسن کیا کہنے, اتنا حسن تھا, اور کیوں نہ ہوتا حسن جیسے حسین کے بیٹے. بے شک بے شک. آپ سوچیے ذرا, لیکن اتنی نازکی کے باوجود مصیبت پامالی کی کتنی بڑی ملی, درجہ کتنا بڑا ملا. بے شک. جس کا جسم اتنا نازک ہو اور اس پر گھوڑے کے سموں کا دوڑ جانا, اور زندگی میں, اور اگر غور کریں تو مصائب کربلا مقتل حسین لکھتا ہے, کہتا ہے کہ جیسے ہی گھوڑے کی کوئی بھی ٹاپ جس میں قاسم پہ پڑتی, وہ خدا کیونکہ عمر کا تقاضا تھا کسی کو آواز نہیں دیتے, کہتے اماں مجھے بچا لو. اور یہ واحد شہادت جناب عباس سے پہلے یہ واحد شہید ہے کہ جس کے لاشے پہ پہنچ کے حسین نے اپنے سر سے امامے کو اتار دیا. بے شک. اور امامے کو زمین پہ رکھ کر عجب جملہ کہا تھا بیٹا قاسم مجھے دیر ہو گئی. بے شک. دیر ہو گئی. اور پھر جب اس لاش پہ نظر حسین کی پڑی ہے, رشتے سوچئے گا, محبتیں سوچئے گا, اور جناب قاسم کو حسین نے اس طرح پالا ہے کہ اگر اپنا بیٹا علی اکبر سامنے ہوتا تھا آپ کبھی علی اکبر کو گلے نہیں لگاتے تھے جناب قاسم کے سامنے. ایسا نہ ہو اسے اپنا باپ یاد آ جائے. آپ منزل سوچئے گا, محبت سوچئے گا حسین کی جناب قاسم سے, اور اس کے بعد یہ منزل سوچئے گا کہ کس حالت میں سامنے لاش پڑی ہے. لیکن حسین نے عباس سے بہترین مشیر, عورتوں میں جناب زینب مشیر حسین کی, اور مردوں میں جناب عباس مشیر, وزیر, کچھ بھی کہہ لیجئے. بس ایک مرتبہ مڑے عباس کی طرف اور کہا عباس لاش نہ لے جاتا ماں کے سامنے. جو بیوہ کی تمنا کا خیال نہ ہوتا. مجھے پتا ہے میری بھاوج مسند بچھا کر بیٹھی ہے, میں اس لاش کو کیسے لے جاؤں. کہتے ہیں اس وقت عباس آگے بڑھے, کہا مولا ایبا میں سمیٹ لیجئے. تاریخ نے ان ٹکڑوں کی تعداد بھی لکھ دی, لکھا ہے 72 ٹکڑے تھے قاسم کی لاش کے جسم مبارک کے, جو حسین نے اپنے ہاتھوں سے, عباس نے اپنے ہاتھوں سے سمیٹا, اور سمیٹ کر اس کو ابا میں حسین نے رکھ لیا. ایک گٹھری سی بنی, خون ٹپکتا ہوا. اور جب آپ خیمہ ام فروا کے قریب پہنچے, یہ پہلا شہید تھا. ایسے حسین ساری لاشیں خود لے جاتے تھے, لیکن آپ نے عباس سے کہا عباس کیا اس وقت تم میری یہ مدد کر سکتے ہو کہ اس گٹھری کو. مولا عباس جو حسین کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے والے, کہتے ہیں پیچھے ہٹ گئے تھے. کہتا مولا عباس یہ نہیں کر سکتا, ہمارا سلام حسین جیسے صابر پر. آپ نے اپنے ہاتھوں میں وہ گٹھری لی اور جا کر مسند پر جناب ام فروا کے سامنے رکھ دی, اور جناب ام فروا نے صرف نظر اٹھائی, گٹھری کو دیکھا اور صرف ایک سوال کیا, فرزند رسول کیا میرے بیٹے کا لاشا نہیں آیا. حسین نے ایک مرتبہ پلٹ کر جناب زینب کبریٰ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر عجب جملہ کہا زینب آ کر ذرا بھابھی کو تھام لینا. اور اب آپ نے اس گٹھری کی گراہوں کو جب کھولنا شروع کیا, دل چاہا کہ ام فروا آنکھوں کو بند کر لو, ایک ماں, اس کی تمنا, اس کی آرزو, اس کے ارمان, اس کے ارمان. آپ سوچئے جناب قاسم سے جناب ام فروا کی کیا تمنائیں, کیا ارمان مولا حسن کے بعد. اور اس کے بعد جو ہے جیسے ہی گٹھری کھلی ہے, ماں نے ایک نظر ڈالی ہے, باخدا ایک نظر ڈالی ہے, اور اس کے بعد ام فروا کا کردار جو سامنے ہمارے آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے, سجدے میں سر جھکا کر کہا پروردگار تیرا شکر ہے تو نے بیوہ کی قربانی کو قبول کر لیا. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا اس صبر کا, واہ خدا, اس صبر کا نتیجہ کیا ہوا. ہم حسین جیسے صابر کے لیے مصائب علی اکبر میں کہتے ہیں کہ آنکھوں کی بینائی کھو گئی, لیکن اس کے بعد جناب ام فروا نے جو سجدے سے سر اٹھایا تو زینب کو آواز دے کر کہا بی بی ذرا مجھے تھام کر میرے بیٹے کے پاس تو لے چلو, میں اس کے رخساروں پہ ہاتھ تو رکھوں, مجھے اپنا بیٹا نظر نہیں آتا. ماں کی آنکھوں کی بینائی. بے شک آپ صبر کی انتہا دیکھیے.
ہمارا سلام کربلا کی ہمارا ماؤں پر، سلام ہو کربلا کی ماؤں پر، ہمارا سلام ہو حضرت قاسم ابن حسن پر، ہمارا سلام ہو حسین ابن علی پر، سلام یا حسین کے ذریعے۔ میں محترمہ سیدہ ہادیہ حسن صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ وہ بارگاہ حضرت قاسم میں اپنے دلی جذبات کو پیش کریں۔ اور جی ہادیہ۔ قاسم جو گرے گھوڑے سے تھا موت کا پہرا، تھا خون میں ڈوبا ہوا وہ چاند سا چہرہ، چھلنی تھا بدن تیروں سے، ہر زخم تھا گہرا، خون سر سے بہا بن گیا ایک لڑیوں کا صحرا۔ ارے اس طرح لرزتا ہوا لاشا نہیں دیکھا، اس شان کا کوئی کبھی دولہا نہیں دیکھا۔ بے شک بے شک۔ ہر جوڑ تھا ٹوٹا ہوا، ہر بند جدا تھا، بازو ہے یہ وہ جس پر کہ تعویذ بندھا تھا۔ ارے کچلا ہوا سینہ تھا، لہو سر سے بہا تھا، اس پھول سے بچے پہ عجب ظلم ہوا تھا۔ یہ وزن تھا ٹاپوں کا وہی ٹوٹ گئی تھی، سب پسلیاں سینے میں کہیں ٹوٹ گئی تھی۔ بے شک۔ میدان میں مدد کے لیے چلاتے تھے قاسم، جاتے تھے ادھر اور ادھر آتے تھے قاسم۔ ارے دم اٹکا تھا اور چین نہیں پاتے تھے قاسم، لگتی تھی جو ٹاپیں تو تڑپ جاتے تھے قاسم۔ ارے گھوڑوں سے کچل جانے کی زحمت نہ دکھائے، اللہ کسی کو یہ مصیبت نہ دکھائے۔ شہ خاک پہ بھائی کا پسر ڈھونڈ رہے ہیں، میدان میں وہ لاشا ہے کہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ارے آنکھوں میں اندھیرا ہے مگر ڈھونڈ رہے ہیں، پھر بھائی کا ہر لخت جگر ڈھونڈ رہے ہیں۔ ارے تبرا کے وہیں گرتے ہیں، غش آتا ہے شہ کو، جب جسم کا ٹکڑا کوئی مل جاتا ہے شہ کو۔ شبیر نے جس کو کبھی گودی میں سلایا، ہاتھوں کو بھی چوما کبھی سینے سے لگایا۔ ارے تقدیر نے یہ آج عجب وقت دکھایا، لاشا اسی بچے کا ہے چادر میں اٹھایا۔ ارے تھامے ہوئے کونے کو حسن خستہ جگر ہے، آزا کی یہ گٹھڑی نہیں بیوہ کا پسر ہے۔ آزا کی یہ گٹھڑی نہیں بیوہ کا پسر ہے۔ بہت خوبصورت کلام سیدہ ہادیہ حسن صاحبہ نے پیش کیا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں محترمہ روزی عابدی صاحبہ کا، آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر لائیں، تشریف لائیں یہاں پر۔ سیدہ ہادیہ حسن آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام سلام یا حسین کا وقت اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ اپنی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے نکات فکر کے ساتھ، نئی گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ خدا حافظ۔